बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। हज के इजमाली आदाब आज जो है वो पढ़ेंगे। हज़रत अक़दस शाह अब्दुल अज़ीज़ साहिब नवरल्लाह मरकदहू ने तफ़सीर अज़ीज़ में तहरीर फरमाया है, शरीयत के हर हुक्म और इस्लाम के हर रुकन के साथ कुछ आदाब भी मुकर्रर हैं। नमाज हो या रोज़ा हो, ज़कात हो या हज, हर चीज़ में आदाब की तहक़ीक़ और उसकी रियायत हद्दुल वसा कोशिश होना चाहिए। यानी जो शख्स आदाब में सुस्ती करता है वो सुन्नत से महरूमी की बला में गिरफ़्तार किया जाता है, और जो सुन्नत में सुस्ती करता है वो फ़राइज़ के छूटने की मुसीबत में मुब्तला होता है, और जो फ़राइज़ में सुस्ती करता है वो मार्फत की महरूमी में मुब्तला होता है। यही वजह है कि बहुत से उमूर पर अहादीस में कुफ़र का इतलाक़ किया गया है कि वो उसी ज़ाब्ता के मुवाफ़िक़ कुफ़र तक पहुँचा देता है। इसलिए शरीयत के हर हुक्म में आदाब का एहतमाम चाहिए। किसी उज़्र की वजह से न हो सके, चाहे किसी उज़्र की वजह से न हो सके, मुज़ायका नहीं, मगर उनकी वक़्त और अहमियत दिल में होना चाहिए। लापरवाही और फ़ज़ूल समझकर उनको हरगिज़ न छोड़ना चाहिए। अहकाम शरिया के आदाब व मुस्तहबात उलमा ने बड़े एहतमाम से अपनी अपनी जगह जमा किए हैं। उनकी तहक़ीक़ व तफ्तीश की जाए। उलमा के इख्तिलात और उनके मुज़ाकरों से भी बहुत से आदाब मालूम हो जाते हैं। यहाँ चंद आदाब का ज़िक्र नमूना और अजमाल के तौर पर किया जाता है। नंबर 1, जब अल्लाह जल्ल शानु किसी खुश नसीब को इस सादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मसलन हज फ़र्ज़ हो जाए या हज नफिल के असबाब पैदा हो जाएं, तो फिर इरादा की तकमील में उजलत करना चाहिए। बिलखुसूस हज फ़र्ज़ को मामूली आज़ार की वजह से हरगिज़ मौखर न करना चाहिए कि शैतान ऐसे मौक़े पर लगो ख़यालात और बेमहल ज़रूरियात दिल में जमा कर देता है और तरह तरह के वसवसे दिल में डालता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से नकल किया गया कि शैतान का मकूला जो कुरान पाक में सूरह आराफ में ज़िक्र किया गया, शैतान ने कहा बसबब अल्लाह के, या अल्लाह आपने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन आदमियों के लिए आपकी सीधी राह पर जाकर बैठूँगा और फिर चारों तरफ से उन पर हमला करूँगा, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, और उनमें से आप अक्सर लोगों को शुक्रगुजार न पाएंगे। सीधी राह दीन का रास्ता है और दीन के सारे ही शोबे इसमें दाखिल हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से नकल किया गया है कि ख़ास तौर पर हज का रास्ता इससे मुराद है इत्हाफ़, यानी वो कमबख्त इस पर मुसल्लत होकर चारों तरफ से आदमी को परेशानी में मुब्तला करता है और तरह तरह के आज़ार सामने लाकर हज से रोकता है। और ज़ाहिर बात है कि जब हज से अल्लाह इसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, अरफात का रोना उम्र भर के गुनाहों को धो देता है, तो फिर वो जितना भी इस सफ़र के ख़िलाफ़ सही करे, करीने क्यास है। इसलिए मवाने को शैतानी असर समझकर हद्दुल वसा उनके दफ़ा करने की और उनको गैर अहम समझने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा, मुनासिब है कि जब सफ़र का इरादा हो तो मसनून इस्तिखारा कर ले। नफ्स हज के लिए इस्तिखारा की ज़रूरत नहीं, नफ्स हज के लिए इस्तिखारा की ज़रूरत नहीं। मशहूर है कि दरकार खैर हाजत हेच इस्तिखारा नेस्त, कार खैर में इस्तिखारा की हाजत नहीं, लेकिन चूँकि अहम सफ़र है, रास्ता दुशवार गुजार है, इन अमूर के मुतालिक इस्तिखारा करे कि कब चले, किस रास्ते से जाए, किस जहाज़ में जाए, वगैरह वगैरह।
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح اہتمام سے دیا کرتے تھے جس اہتمام سے قرآن پاک کی صورت یاد کراتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی محتمم بشان امر پیش آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ استخارہ کی دعا مشہور ہے، حج کے سب رسائل میں موجود ہے۔ تیسرا، حج کے مسائل معلوم کرنے کی صحیح کرے۔ ابن امیر الحاج لکھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز ان مسائل کا معلوم کرنا ہے جو حج کو جانے کے قبل اور روانگی کے بعد اور حج کے دوران میں پیش آتے ہیں، کہ علم کا سیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض کیا ہے، اس لیے حج کے فرائض اور سنن اور جو چیزیں اس میں حرام یا مکروہ ہیں ان کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ مدخل: بہت سے رسائل اردو میں اس موضوع پر شائع ہو چکے ہیں، ان کو بالاستیعاب 2-4 مرتبہ سفر سے پہلے پڑھ لے تاکہ ناواقفیت کی وجہ سے اس اہم فریضہ کی ادائیگی میں نقصان نہ رہ جائے۔ عام علماء بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں۔ درس کے وقت مسائل کا نظر سے گزر جانا دوسری بات ہے، قط پر مستحضر ہونا اور چیز ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو سرسری طور سے دیکھ لینا کافی ہے، عوام کو بہت اہتمام سے اور غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کی رفاقت سفر میں اختیار کرے اور ہر چیز کو اس سے تحقیق کرتا رہے۔ 3 رسالوں کے مطالعہ کا بندہ ناکارہ خصوصیت سے مشورہ دیتا ہے۔ 1. زبدۃ المناسک، مولفہ کتب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ۔ 2. زیارت حرمین، مولفہ مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 3. مولم الحجاج، مولفہ مولانا سعید احمد صاحب زاد مجدہم، مفتی مظاہر علوم۔ ان کے علاوہ جو رسائل معتمد علماء سے مل سکیں۔ 4. جب سفر کرے تو نیت خالص اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ لوگوں کا دکھاوا یا حاجی کہلانے کا شوق یا سیر تفریح وغیرہ فاسدار ادارے ہرگز نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ پہلی فصل کی حدیث نمبر 1 میں گزر چکا ہے۔ 5. ایک یا اس سے زیادہ رفیق سفر ایسے لوگ تلاش کیے جائیں جو دیندار، صالح، نیک ہوں، دین کے کاموں میں دلچسپی اور شوق رکھنے والے ہوں، تاکہ راستے میں معین و مددگار ہوں۔ اگر یہ کسی کام کو بھول جائے تو وہ یاد دلائیں اور نیک کاموں کی ترغیب دیتے رہیں۔ اگر کسی کام میں سستی پیدا ہو تو وہ ہمت بندھائیں۔ اگر کہیں بزدلی پیدا ہو تو وہ بہادری پیدا کریں۔ اگر کوئی پریشانی پیدا ہو تو صبر دلائیں۔ کوئی عالم ہو تو اور بھی بہتر ہے کہ مسائل میں بھی مدد دیتا رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رشتہ دار کی بنسبت اجنبی زیادہ بہتر ہے، کہ راستہ میں بسا اوقات طباع کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں شکنجی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے قطع تعلق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر رشتہ دار کے ساتھ ایسی نوبت آئے گی تو قطع رحمی کا گناہ ہوگا، البتہ اگر اپنے اوپر یا رفیق پر اس کا اطمینان ہو کہ ایسی نوبت نہ آئے گی تو مضائقہ نہیں۔ 6. حج کے لیے حلال مال تلاش کرے جس میں شبہ نہ ہو۔ حرام مال سے، خواہ رشوت کا ہو یا ظلم سے کسی سے حاصل کیا ہو، ایسے مال سے حج فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوتا، جیسا کہ اسی فصل کی پہلی حدیث میں مفصل گزر چکا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مال مشتبہ ہو تو پھر علماء نے اس کی یہ صورت تجویز کی ہے کہ قرض لے کر حج کر لے اور پھر اس مال سے قرض ادا کر دے۔ 7. اپنے سب پہلے گناہوں سے توبہ کرے اور کسی کا مال ظلم سے لے رکھا ہو تو اس کو واپس کرے، اور کسی اور قسم کا کسی پر ظلم کیا ہو تو اسے معاف کرائے۔ جن لوگوں سے اکثر سابقہ پڑتا رہتا ہو ان سے کہا سنا معاف کرا لے۔
اگر کچھ قرضہ اپنے ذمہ ہو تو اس کو ادا کرے یا ادائیگی کا کوئی انتظام کر دے۔ جو امانتیں لوگوں کی اپنے پاس ہوں ان کو واپس کرے یا کوئی مناسب انتظام امانت رکھنے والوں کی رضا سے کر دے۔ جن لوگوں کا خرچہ اپنے ذمہ ہے جیسے بیوی، چھوٹی اولاد وغیرہ، ان کے خرچ کا بندوبست اپنی واپسی کے زمانے تک کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کر رکھا ہو یا اس کا کوئی اور حق اپنے ذمہ ہو تو وہ منزلہ ایک قرض خواہ کے ہے، جو اس سے یہ کہتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو اس حالت میں شہنشاہ کے دربار میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے کہ تو اس کا مجرم ہے، اس کے حکم کو ضائع کر رہا ہے، حکم عدولی کی حالت میں تو حاضر ہو رہا ہے، اس سے نہیں ڈرتا کہ وہ تجھ کو مردود کر کے واپس کر دے؟ اگر تو قبولیت کا خواہش مند ہے تو اس ظلم سے توبہ کر کے حاضر ہو، اس کا مطیع اور فرما بردار بن کر پہنچ، ورنہ تیرا یہ سفر ابتدا کے اعتبار سے مشقت ہی مشقت ہے اور انتہا کے اعتبار سے مردود ہونے کے قابل ہے۔ 8. حلال و طیب مال سے اتنا خرچہ اپنے ساتھ لے جو بغیر تنگی کے پورے سفر کی آمد و رفت کو کافی ہو جائے، بلکہ احتیاطاً کچھ زائد لے تاکہ راستہ میں غربا کی کچھ اعانت کر سکے، کھانے میں سے اہل ضرورت کی توازو کر سکے۔ جو لوگ ضرورت کی مقدار سے بھی کم لے کر جاتے ہیں وہ اکثر دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور سوال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حق سبحانہ و تقدس نے قرآن پاک میں وَتَرَوَّدُوا کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ اسی فصل کے شروع میں مفصل گزر چکا۔ 9. جب سفر شروع کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، جس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا اولیٰ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت گھر میں پڑھے اور 2 رکعت محلہ کی مسجد میں۔ 10. چلنے سے پہلے اور چلنے کے بعد کچھ صدقہ کرے اور اپنی وسعت کے موافق کرتا رہے کہ صدقہ کرنے کو بلا اور مصیبتوں کے دفع کرنے میں خاص دخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے غصہ کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے جب تک اس کے بدن میں کپڑا رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ مشکات 11. جب گھر سے نکلنے لگے تو اس وقت کی مخصوص دعائیں جو احادیث میں کثرت سے آئی ہیں پڑھ کر نکلے۔ ہر جگہ کی دعائیں اتنی کثیر ہیں کہ اگر اس رسالہ میں سب کو جمع کیا جائے تو اس کا حجم 3 حصے بڑھ جائے گا، اس لیے اس میں دعائیں ذکر نہیں کی گئی۔ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کسی وقت صرف دعائیں ایک رسالہ میں جمع کر دی جائیں گی، دوسرے رسائل سے تلاش کر کے جو مل سکیں پڑھ لی جائیں۔ حج کی دعاؤں میں مستقل رسالے بھی شائع ہو چکے ہیں، تلاش کر کے کوئی خرید لیا جائے تو بہتر ہے۔ 12. چلتے وقت مقامی رفقا، اعزاء احباب سے ملاقات کر کے ان کو الوداع کہے اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے کہ ان کی دعائیں بھی اس کے حق میں خیر کا سبب ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب کوئی آدمی تم میں سے سفر کرے تو اپنے بھائیوں کو سلام کر کے جائے، ان کی دعائیں ان کی دعا کے ساتھ مل کر خیر میں زیادتی کا سبب ہوں گی۔ الوداع کہتے وقت مسنون یہ ہے کہ یوں کہے: استودع اللہ دینکم و اماناتکم و خواتم اعمالکم۔ اطحاف 13. جب گھر کے دروازے سے نکلے تو اس وقت کے لیے بھی متعدد دعائیں احادیث میں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے مقصد کی طرف راستہ پائے گا اور راستہ میں تیری حفاظت کی جائے گی اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ 14. جب سفر شروع ہونے لگے تو قافلے میں کسی دیندار، سمجھدار، تجربہ کار، متحمل مزاج، جفاکش، متواضع شخص کو امیر قافلہ بنا لینا چاہیے، قریشی ہو تو افضل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب 3 آدمی بھی سفر کریں تو چاہیے کہ ایک کو اپنے میں سے امیر قافلہ بنا لیں۔ مشکات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ جب کوئی قافلہ روانہ ہوتا تو کسی ایک شخص کو ان میں سے امیر بنا دیتے، اور جو شخص امیر بنے اس کو امارت کے حقوق اور اس کے آداب کی رعایت کرنا چاہیے۔ رفقا کے احوال کی خبر گیری، ان کے سامان کی نگرانی کے اسباب پیدا کرنا، ان کو آرام و راحت پہنچانا امیر کے ذمہ ہے۔ اس سلسلے میں اشج عبد القیس کی حدیث جو آداب زیارت مدینہ نمبر 11 میں آ رہی ہے دیکھنی چاہیے۔ 15 بہتر یہ ہے کہ سفر کی ابتدا پنج شنبہ کے دن صبح کے اوقات میں ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنج شنبہ کے روز سفر کی ابتدا کو پسند فرماتے تھے۔ مشکات۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر یا قافلہ کو روانہ فرماتے تو دن کے اول حصہ میں روانہ فرماتے۔ صخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تاجر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کی وجہ سے ان کو بھی اس کا ایک خاص اہتمام تھا کہ جب اپنا مال تجارت روانہ کرتے تو دن کے شروع حصہ میں روانہ کرتے، اس میں ان کو بڑا نفع حاصل ہوتا۔ مشکات۔ اللہ رب العزت ہم ہر مسلمان کو حج مبارک کی سعادت سے نوازے۔ بقیہ ایسا انشاءاللہ جو ہے بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے دین پہ چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 علاقے سے محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک دعوت کے کام کو کیا جائے۔ تو یہ دعوت کا کام ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ تو اس کے لیے تقاضے ہیں 1 سال بیرون کے ساتھ میں نے بیرون کے ملک کے اندر 1 سال کی پیدل جماعتیں ہر سال 4 میں لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھی ارادہ ہے، آپ حضرات بھی اپنے ارادے کریں کہ انشاءاللہ دین کی محنت کو کریں گے انشاءاللہ مرتے دم تک۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔